बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। हो अगर इसी में खामी तो सब कुछ ना मुकम्मल है। कुरान पाक की इस आया मुबारका के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे साथ मोहब्बत करें तो उसका एक ही तरीका है, फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। तो अल्लाह ताला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो और उनसे मोहब्बत करो, तो अल्लाह ताला जो है वो तुम्हारे साथ मोहब्बत करना शुरू कर देगा। मैं दो चार अहादीस आपके सामने रखता हूँ कि कैसे सहाबा इकराम ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत की और कैसी उनकी मिसालें जो है वो तारीख़ के अंदर मौजूद हैं। हज़रत ज़ैद बिन दसना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हरम शरीफ से गिरफ़्तार किया गया और ये वो वक्त था कि अभी हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। जब इनको पकड़ा गया और मुशरिकीन मक्का ने नंगी तलवार इनकी गर्दन पर रखी, तो रखने के बाद ये कहा कि क्या तुम ये पसंद करते हो अतुहिब्बु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-आन इंदका, क्या तुम ये पसंद करते हो कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस वक्त तुम्हारी जगह पर हों। तद्रिबु उनका हो अंत फी अहलिका, उनकी मादल्ला गर्दन उड़ाई जाए और तुम जो है वो अपने घर वालों के अंदर हों। तो ये मसला एक बड़ा नाजुक था कि ऐ ज़ैद इस वक्त तुम हमारी तलवारों के नीचे हो और तुम्हारा महबूब अपने घर के अंदर आराम कर रहा है। अगर मसला इसके बरक्स होता तो तुम्हारे महबूब हमारी कैद में होते हैं और तुम अपने बीवी बच्चों के साथ होते हैं, तो क्या तुम्हें ये पसंद नहीं। इमाम बहकी ने हज़रत उर्वा से और शफा शरीफ के अंदर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 70 के ऊपर ये हदीस पाक मौजूद है। तो हज़रत ज़ैद बिन दसना रज़ी अल्लाह तआला ने जो जवाब दिया वो जवाब ये था कि वल्लाहि मा उहिब्बु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम है मैं ये बात पसंद नहीं करता कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-आन फ़ी मकानिहिल लज़ी, कि वो अपनी उस जगह पे मौजूद हों जहाँ पर वो हैं, व फ़ीही तुसीबुहु शौकतुन तुज़ीही, और वहाँ उनको कांटा भी जो है वो चुभ जाए और तकलीफ़ दें, व आना जालिसन फ़ी मकानी, और मैं अपने घर के अंदर आराम से बैठा हूँ। यानी खुदा की कसम मेरे महबूब जहाँ कहीं अपने घर में बैठे हैं, अगर वहीं इनको कांटा चुभ जाए मैं अपने घर में आराम से नहीं बैठ सकता। तो ये बात जब सुनी तो उस वक़्त हज़रत अबू सुफ़ियान जो इस्लाम अभी तक नहीं लाए थे वो पुकार उठे और कहने लगे, मा रअयतु मिनन नासी अहदन युहिब्बुहु अस्हाबुहुम, मैंने नहीं देखा लोगों में से किसी एक को कि जिसके सहाब और साथी उनसे इतनी मोहब्बत करते हों, मा युहिब्बु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा, कि जितनी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथी जो हैं वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत फरमाते हैं। सीरत इब्न हशाम जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 172, अल-बिदाया व निहाया जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 67, तारीख़ तिबरी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 542 के ऊपर जो है ये हदीस मौजूद है। मोहम्मद हैं मताए आलम, ईजाद से प्यारे, पितर मादर बरादर जानो माल और औलाद से प्यारे। दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूँ, हदीस पाक के अंदर मौजूद है कि सहाबा कराम का जज्बा जानिसारी कैसा था कि जिस वक़्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा कराम से जो है वो मशवरा तलब किया कि ऐ सहाबा क्या तुम्हारी क्या राय है, अगर दुश्मन जो है वो हमारे ऊपर हमला हो जाए, हमला आवर हो जाए तो तुम उस वक़्त क्या करोगे। तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला उठ खड़े हुए और अर्ज़ करने लगे कि या रसूल अल्लाह फ़ज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना काइदुन, हम वो नहीं कि जिन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये कहा कि अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना काइदुन, आप और आपका रब जाकर लड़ें, हम यहाँ पर बैठे हैं। ठीक है, 5वां पारा आयत नंबर 24। तो लो अमरतना नुखीदा हल बहरा ला अखद नाहा, अगर आप हमको हुक्म दें कि हम अपने घोड़ों समेत समुद्रों में छलांग लगा दें तो हम ऐसा करने के लिए जो है वो उसी वक्त तैयार हो जाएंगे। वलो अमरतना अन नदरिब अकबादहा इला बरकिल गिमादी लफ़अलना, तो अगर सिर्फ आप हमें हुक्म दें कि हम दुनिया के आखिरी किनारे तक आपका झंडा लेकर चले जाएं तो हम उसके लिए भी जो है वो तैयार होंगे, तो हम लफ़अलना, हम वो काम भी कर देंगे। यानी अल्लाह के प्यारे नबी
اگر آپ ہمیں آخری حد تک جانے کے لیے جو ارشاد فرمائیں گے ہم اس کے لیے بھی تیار ہوں گے، سمندروں میں گھوڑے ڈالنے کے لیے ارشاد فرمائیں گے ہم اس کے لیے بھی تیار ہوں گے، اگر آپ دنیا کے آخری کنارے تک جو ہیں اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے آپ ارشاد فرمائیں گے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہوں گے۔ ان نقاتل عن یمینک وعن شمالک وبین یدیک، کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے دائیں بھی ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے، آپ کے بائیں طرف بھی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے، آپ کے آگے بھی اپنی جانوں کے نذرانے پیچھے پیش کریں گے، آپ کے پیچھے بھی جو ہے وہ آپ کے ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے۔ بخاری شریف کے اندر ابواب المغازی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور پھر چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ جب بدر کے میدان کے اندر صحابہ کرام شہید ہو رہے تھے، کسی کی پیشانی پہ خون آیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ فزت برب الکعبہ، میں اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ اسی طرح جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو دیکھا کہ وہ کئی دنوں کے بھوکے ہیں، خندق کھود رہے ہیں اور داڑھیوں شریف پر غبار لگا ہوا ہے، جسم سارے پراگندہ ہیں اور مٹی اٹھا کر دور پھینک رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ دعا فرمائی، اللہم انہ لا خیر الا خیر الآخرہ فبارک فی الانصار والمہاجرۃ، اے اللہ انصار و مہاجرین کے اندر جو ہے وہ برکتیں عطا فرما، ان کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرما۔ تو جب صحابہ کرام نے یہ دیکھا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی، صحابہ کرام نے جب یہ دعا کو سنا تو پھر صحابہ کرام کا جوش کیسا تھا، نعرے کیسے لگا رہے تھے۔ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، نحن الذین بایعوا محمدا، ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی، علی الجہاد ما بقینا ابدا، جہاد کے اوپر جب تک ہمارے جسموں کے اندر جان موجود ہے تو اے اللہ کے پیارے نبی آپ کے اوپر جو قربان ہوتی رہیں گی۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الاسلام ما بقینا ابدا، تو اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ بیعت کی ہے، جب تک ہم باقی رہیں تمہارے ساتھ مل کے تمہارے دشمنوں کا ہم جواب جو ہے وہ دیتے رہیں گے۔ ذرا غور فرمائیں کیسے یہ اشعار ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، جب تک جسم میں جان موجود ہے ہم جہاد کرتے رہیں گے۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الاسلام ما بقینا ابدا، جب تک جو ہے وہ ہمارے جسموں کے اندر جان موجود ہے اسلام کے اوپر جو ہے وہ ہم قائم رہیں گے اور آپ کے دشمنوں کو جواب دیتے رہیں گے۔ جنگ احد کا ایک میں واقعہ سناتا ہوں، جب یہ خبر مشہور ہوئی کہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا جا چکا ہے، تو اس صورت میں ایک عورت جو ہے انصاری عورت وہ اپنے گھر سے نکلی اور راستے میں یہ پوچھ رہی تھی این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دلائل النبوہ اور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 302 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو راستے کے اندر خبر دی گئی کہ تمہارے جو ہیں والد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، وہ پھر یہ پوچھ رہی تھی این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر خبر دی گئی کہ تمہارے خاوند جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، پھر وہ یہی پوچھ رہی تھی کہ این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی خاوند کی شہادت کی خبر بھی مل گئی، والد کی شہادت کی خبر بھی مل گئی، پھر بھی وہ یہی پوچھ رہی تھی کہ این رسول اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہیں۔ پھر اگلے مقام پر پہنچی تو صحابہ نے کہا کہ تمہارا بھائی جو ہے وہ بھی شہید ہو چکا ہے۔ تو وہ جو ہے صحابیہ جو تھیں ان کا جذبہ محبت یہ تھا کہ وہ پھر یہ عرض کرتی ہیں ان رسول اللہ، مجھے بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہیں۔ جب صحابہ کرام نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹھیک ٹھاک ہیں اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، تو وہ کہتی ہے ارونی حتی انظر الیہ، کہ تم مجھے جو ہے مجھے تمہاری زبانوں کے اوپر یقین ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں اپنی آنکھوں کے ساتھ جو ہے وہ دیکھنا چاہتی ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ تو جس وقت اس عورت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو کہا کل مصیبت بعدک جلال، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھنے کے بعد تمام کے تمام مصیبتیں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں۔ شفا شریف کے اندر موجود ہے، دلائل النبوہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 302، سیرت ابن حشام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 99، البدایہ والنہایہ ابن کثیر جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 47 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ یعنی وہ عورت کا جذبہ دیکھیں، باپ شہید ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا، خاوند شہید ہو گیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ یہی کہہ رہی ہے مجھے یہ بتاؤ کہ حضور علیہ السلام کیسے ہیں،
اور جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو کہا کہ یا رسول اللہ اب آپ کو دیکھنے کے بعد کل مصیبت بعد کا جلال، اب کسی مصیبت کی بعد میں جو ہے کوئی حقیقت باقی نہیں رہی۔ اسی لیے ایک چوتھی مثال آپ کو میں بتاتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی ہر چیز سے بڑھ کر مجھے محبوب نہیں سمجھ لیتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، مشکوٰۃ شریف، بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک جو موجود ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جو ہیں وہ یہ الفاظ موجود ہیں۔ تو پہلے تو انہوں نے یہ عرض کی یا رسول اللہ ہر چیز سے بڑھ کر جو ہے مجھے آپ محبوب ہے، رشتہ دار، بیٹے اور والدین سے بڑھ کر، لیکن میری جان آپ مجھے پیارے نہیں، میری جان سے آپ مجھے پیارے نہیں، یعنی جان جو ہے مجھے زیادہ پیاری ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتا جب تک اپنی جان سے بھی مجھے محبوب نہیں سمجھتا۔ تو اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تمہارا ایمان جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ یعنی پہلے پوچھا کہ اے عمر تمہیں مجھ سے کتنا پیار ہے، تو جب انہوں نے جو ہے سارا کچھ بیان کیا تو کہا کہ یا رسول اللہ جان جو ہے وہ زیادہ پیاری ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک تم یہ نہیں کہو گے کہ یا رسول اللہ آپ کو جان سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں تو اس وقت تک تم جو ہے کامل مومن نہیں بنو گے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ کی عزت کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ جو ہے وہ محبوب ہیں۔ تو اس طرح کے بے شمار جو ہیں وہ واقعات جو ہے احادیث پاک کے اندر جو ہے وہ ملتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبد الرحمن جو بعد میں مسلمان ہو گیا، وہ بھی مشرکین مکہ کی طرف سے جنگ بدر کے اندر شامل تھا۔ جنگ بدر کے بعد جس وقت وہ مسلمان ہو گئے تو کہنے لگے کہ اے والد گرامی بدر کے دن آپ کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے، لیکن میں نے صرف اس لیے آپ کو کچھ نہیں کہا کہ آپ میرے والد ہیں۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبد الرحمن یہ بات غور سے سن لیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر تو میری تلوار کے نیچے ایک مرتبہ بھی آتا تو میں تلوار کے ذریعے تیرا سر جو ہے وہ قلم کر دیتا، اس لیے کہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کے اندر جو ہے وہ شامل تھا۔ تو صحابہ کرام جو ہے ان کے زندگیاں بھری پڑی ہیں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، یہ کتاب ہے بہت بڑی کتاب، اس کے اندر اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ آپ اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آتی ہے تو صحابہ کرام اپنا سارا مال حضرت ابوبکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، نہ مال کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اپنی جان کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اپنی اولادوں کی پرواہ کرتے ہیں۔ اگر ان کو فکر ہے تو صرف ایک ہی، وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام کی محبت کا یہ انوکھا انداز تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام محبت کرتے تھے، اور بدر کے میدان کے اندر، احد کے میدان کے اندر، خندق کے میدان کے اندر جو ہے وہ اپنی جانیں جو ہے وہ نچھاور کرتے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا انداز میں نے کچھ تھوڑا سا بیان کیا۔ اگلی ویڈیو کے اندر میں کوشش کرتا ہوں کہ جانوروں کا حضور علیہ السلام سے محبت کرنا وہ بھی کچھ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔